अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं समीना राना। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसा जा रहा है आपका रमजान? अच्छा जा रहा है। आज तो जुमे का दिन है और सुस्त है, यानी रमजान में सब कुछ सुस्त हुआ है, बाकी तो फाइन। ट्रू दैट। सर ये अमेरिका में IMF के दफ्तर के बाहर कुछ मुट्ठी भर लोग जमा हुए, उन्होंने बैनर्स उठाए, मुजाहिरे किए, फौज के खिलाफ बातें की, मुतालिबात दोहराए। क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग मुजाहिरा करके? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इसके अंदर जो है यहूदी और हिंदू एलिमेंट बहुत ज्यादा है। अब और देखें इसको फंडिंग कौन कौन कर रहा था। जब फॉरेन फंडिंग केस का फाइनल फैसला आएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि इजराइल और इंडिया से उसका पार्टी की फंडिंग होती रही है। तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं और पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई मौका नहीं जाने देते, पाकिस्तान को जिद करने का कोई मौका नहीं जाने देते। अल्लाह ताला इनका भी अशर वही करेगा जो शेख मुजीबुर रहमान का हुआ था और जो उस तरह के तमाम यानी पाकिस्तान तोड़ने वाले लोगों के साथ हुआ। इनका भी अंजाम वैसे ही होगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। और अगली बार इनको चाहिए कि केपी की हुकूमत के लिए पैसे भी वहीं से मांगे, वो वफाकी हुकूमत से ना मांगे। और इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट को उनको जवाब भी ये देना चाहिए कि केपी के को चलाने का जो फंड है ना, आप IMF से डायरेक्टली मांगे। आप उनके सगे बने हुए हैं और आप पाकिस्तान के खिलाफ कर ही रहे हैं, तो आप ये करके देखें, फिर आपको जरा अपनी औकात भी पता चले कि आपको कौन क्या देता है। सर ये मुझे समझ नहीं आती, PTI का कैसा माइंडसेट है? अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपने ही मुल्क का इमेज खराब कर रहे हैं, आप दुनिया में जाके दिखा रहे हैं। अगर आपका मुल्क ही नहीं रहेगा तो आप सियासत कहाँ करेंगे? नहीं, इनको उससे परवाह ही नहीं है। इनको जो है ना, सिर्फ ये पाकिस्तान मुखालिफ सियासत है इनकी, और कोई सियासत नहीं है। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, इनका एजेंडा ही जो है वो जूइश और हिंदू एजेंडा है। अल्लाह खैर सल्ला। राइट। मुबश्शिर साहब, IMF के साथ पाकिस्तान की मुज़ाकरात चल रहे हैं। IMF ने पाकिस्तान से PRA समेत जो दूसरे हुकूमती मिल्कियती इदारे हैं उनकी निजकारी का प्लान तलब कर लिया। हम देख रहे हैं काफी अरसे से ये निजकारी का मामला जो है वो लटक रहा हुआ है। क्या हुकूमत के पास कोई प्लान है निजकारी के हवाले से? देखिए, हुकूमत के पास इसके ऊपर बड़ा जामे प्लान है, इसमें कोई शक नहीं है। स्पेशली PIA और स्टील मिल, दो इदारे ऐसे हैं जिनके ऊपर तमाम तैयारी हुई है। PIA का एक इशू है, PIA का एक इशू जो है ना, वो पब्लिक परसेप्शन का इशू है, क्योंकि फेक खबरों ने और यानी जो आप समझे नलायक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने PIA की एसेट्स की कीमत बढ़ा चढ़ा कर बयान करके, और PIA के अपने यूनियन वालों ने डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट करके पब्लिक में बड़ी अजीब किस्म की परसेप्शन बनाई हुई है कि जी रूजवेल्ट होटल तो $3 बिलियन का है और वो जी फ्रांस में जो होटल है वो $1.5 बिलियन का है। तो यानी अजीब किस्म की बातें बताई हुई ना कि हमारा फ्लीट ऐसा है, उसकी तो एक जहाज की कीमत इतनी होती है, $148 मिलियन का तो जी एक 777 है हमारे पास, तो 8 777 है। तो पहली बात यह है कि वो जो एसेट्स हैं वो उनकी वैल्यू ये नहीं है। रूजवेल्ट होटल की भी ये वैल्यू नहीं है, ना दूसरे होटल की है। और जो आपका फ्लीट है वो तो एजिंग फ्लीट है, वो कौड़ियों के दाम पे है, बाकायदा लोहे के दाम पे है। आई मीन उसकी कोई एविएशन मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप बेचने जाएंगे तो खरीदने वाला कोई नहीं होगा। शायद भूटान ले ले, शायद कोई चार्ट जैसा अफ्रीकन कंट्री ले ले, तो वो भी जिस कीमत पे ले सकता है वो आपको पता है, उसकी यानी रियल प्राइस कोई नहीं है। सो PIA को प्रैक्टिकली देना पड़ेगा। जो लेगा उसका नाम लेगा और उसकी गुडविल लेगा, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑब्वियसली, वर्कशॉप्स का, दफ्तर का, रूट्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसके एसेट्स हैं, रियल एसेट्स हैं, वो लेगा। अब गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आ रही कि 900 बिलियन की उसके ऊपर लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी समेत तो कोई लेने को तैयार नहीं है। लायबिलिटी समेत अगर कोई लेगा तो कई $बिलियन, $5-7 बिलियन बन जाएगा। वो कौन लेगा, कौन पूरा करेगा? और अगर लायबिलिटी के बगैर देते हैं तो आप और हम यहाँ पे सवाल उठाना शुरू हो जाएंगे कि यार ये अपनों को डील दे दी, खुद कितना कमीशन खा लिया बीच में। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ऐसी लायबिलिटी के साथ तो $1 में भी इस वक्त PIA कोई नहीं लेगा, यू नो। तो वो उसके एसेट्स ऐसे नहीं है कि जिनको डिस्पोज ऑफ करके वो लायबिलिटी को रिड्यूस किया जा सके।
یا اس کو ریکور کیا جا سکے. ایستا اسٹیل مل کا بھی معاملہ یہ تو بہت پہلے ہو جانا تھا اگر افتخار چودھری صاحب بیچ میں نہ پڑتے, وہ پتہ نہیں کس سے کمیشن کھا کے تو اور انہوں نے اس کو رکوا دیا تھا. اور خود تحریک انصاف کے اسد عمر نے وہاں کھڑے ہو کے تقریریں کی تھی کہ ہم اس کو چلا کر دکھائیں گے, اور وقت نے ثابت کیا کہ انہوں نے اسے مزید قرضہ چڑھا دیا. تو اب تو میں تو سمجھتا ہوں کہ 1-1 روپے میں دینی چاہیے یہ آرگنائزیشنز, کیونکہ ان کے اوپر 2000 بلین سالانہ خرچ ہو رہا ہے. تو آپ 5 سال میں 4-5 آرگنائزیشنز دے کے, چاہے آپ نے 1 روپے میں دی ہے, تو آپ ایکچولی یعنی آپ 2000 بلین سالانہ بچائیں گے, اور 5 سال تک آپ اس کو بچاتے رہیں گے. آپ سوچیں کہ آپ نے 10,000 بلین بچا لیا روپے. منہ سے بولنے کو ہوتا ہے, لیکن اتنا پیسہ پھر ہیلتھ کیئر میں, آپ کے انفراسٹرکچر میں, آپ کی ایجوکیشن پہ, ان چیزوں پہ لگ سکتا ہے. سو دس شوڈ بی ڈن, اور آئی تھنک اس پہ تیاری ہے اب پاکستان کی. رائٹ. مبشر صاحب, گورنر پنجاب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی نے 2 نام شارٹ لسٹ کیے ہیں, ایک قمر زمان کائرہ ہے اور دوسرے ہیں ندیم افضل چند. کیسے دیکھ رہے ہیں دونوں کینڈیڈیٹس کو, اور کون زیادہ فیورٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ کائرہ صاحب جو ہیں وہ ایک تو نون نام ہے دونوں, اور دونوں بہت ریسپیکٹیبل نام ہیں, اور دونوں ایسے نام ہیں چند صاحب کا بھی اور کائرہ صاحب کا بھی کہ جو اپنے مخالفین میں بھی بڑے احترام کے ساتھ لیے جاتے ہیں. تو دونوں بہت اچھے نام ہیں. اور احمد محمود صاحب نے معذرت کر لی تھی, تو ان کو پھر اس ریس سے وہ باہر ہو گئے پہلے, ورنہ پہلے ان کا نام تھا سب سے پہلے. اور چند صاحب جو ہیں یہ میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب کے فیورٹ ہیں, اور کائرہ صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کے فیورٹ ہیں. اچھا, مجھے لگتا ہے مجھے جو فیلنگ ہے نا وہ یہ ہے کہ شاید ندیم افضل چند کو ایک وجہ سے ایج ہے کہ ندیم افضل چند بیچ میں کچھ عرصے کے لیے پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے, کچھ تھوڑے عرصے کے لیے. وہ اسپوکس پرسن بھی رہے عمران خان کے, اور پھر اسی میں جب وہ گورنمنٹ ہی تھی ان کی پی ٹی آئی, وہ چھوڑ گئے, اور پھر بعد میں انہوں نے پیپلز پارٹی دوبارہ جوائن کر لی. اور خاص طور پہ مجھے یاد ہے کہ بلاول بھٹو لاہور آئے تھے ان کے گھر پہ ان کو ویلکم کرنے, اور مجھے بھی انہوں نے بلایا تھا وہاں پہ, میں بھی تھا اس وقت وہاں پہ موجود. کائرہ صاحب جو ہیں اگر انہوں نے نان لاہوری کو بنانا ہوا تو پھر کائرہ صاحب جو ہے آبویسلی چوائس ہو جائیں گے. اور وہ جو ہے, لیکن کائرہ صاحب کیونکہ پہلے فیڈرل منسٹر وغیرہ رہ چکے ہیں انفارمیشن کے, تو شاید اس باری وہ چند صاحب کو فیور کریں اور ایک میسج دیں کہ جو پارٹی چھوڑ کے بھی چلا جاتا ہے اور واپس آتا ہے, ہم اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں, ہم اس کو عہدہ بھی دیتے ہیں. تو یہ اور ایسے بہت سے پیپلز پارٹی کے لوگ جو خاص طور پہ پی ٹی آئی کے اندر ہیں, ان کو لانے کے لیے ایک بہت بڑا اٹیمپٹ ہو سکتا ہے. سو لیٹس سی. رائٹ. مبشر صاحب, فیض آباد دھرنا کمیشن کی حتمی رپورٹ تیار کی گئی ہے اور اس میں یہ سفارش کی گئی ہے کہ کئی شخصیات کے خلاف کارروائی کی جائے. سر, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ, اور کون سی شخصیات ہو سکتی ہیں ان کے خلاف؟ کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. بیسیکلی تو کارروائی جنرل فیض کے خلاف ہو رہی ہے نا, یا سیکٹر کمانڈر کے خلاف ہوگی, وہ اس وقت اپنا ڈی جی سی تھے وہاں پہ. لیکن یہ کمیشن کی سفارش ہے, اس کی گزارش ہے, وہ بائنڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ضروری نہیں ہے کہ مثلا آپ نے مجھ سے سفارش کر دی کہ جی آپ اب یہ والے کیمرے نہ استعمال کریں اور نئے کیمرے لے آئیں اور فلاں کیمرہ لے آئیں. فائن, آپ کی سفارشات سار آنکھوں پہ, ضروری نہیں کہ ان پہ عمل ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سفارشات آ گئی, اس کے بعد کیس ختم ہو جائے گا. اللہ خیر صلی اللہ, کسی کو سزا نہیں ہوگی فیض آباد دھرنے کیس میں. رائٹ. سر, کیا آپ سمجھتے ہیں کیوں نہیں ہونی چاہیے سزا؟ ہونی چاہیے. ہوگی نہیں. چل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوگی نہیں. آگے چلیں. آلرائٹ. وشی صاحب, یہ شیر افضل مروت کو کیوں لگنے لگ گئے ہیں کہ کچھ فیصلے غلط ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو ہم نے کیا تھا اتحاد, یہ غلطی تھی. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ایک فیصلہ لیا تھا بانیہ پی ٹی آئی نے جے یو آئی شیرانی گروپ سے الائنس کا, اس کا بھی ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہ بانیہ پی ٹی آئی کی ڈیسیژن میکنگ پاور ٹھیک نہیں ہے, یا وہ فیصلے صحیح کر نہیں پاتے, یا انہیں صحیح گائیڈ نہیں کیا جاتا؟ نہیں, دیکھیں, آپ اس بیان کو سمجھنے کے لیے آپ شیر افضل مروت کا بیک گراؤنڈ چیک کر لیں. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ایک انتہائی آنےسٹ آدمی ہیں, اور وہ خالص پٹھان آدمی ہیں.
اور یہ جو اصلی نسلی پٹھان ہوتے ہیں نا، یہ بالکل منہ پہ بات کرتے ہیں اور سچ بات کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں. اب میں اور آپ اس کو پسند کریں یا نہ پسند کریں، ان سے جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ اس کا دو ٹوک جواب دے دیتے ہیں جو ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے، جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے. اور یہی ان کی اسٹرینتھ بھی ہے. اور ہماری ٹپکل سیاست میں یہ ایک کمزوری سمجھی جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خوشائند چینج ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ ایسے لوگ آئیں سیاست میں کہ جو لوگ سچ بولتے ہیں اور دل سے بات کر سکتے ہیں. جو شیر افضل مروت صاحب نے کہا، میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ اتحاد صحیح نہیں ہے، لیکن کیا ان کے بانی جو ہیں اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں، دیٹ ول بی an important question which only Imran Khan can answer. I can't answer for that. بٹ جہاں تک ان کے جواب کا تعلق ہے، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ جس کو شیر افضل مروت کی پرسنالٹی کا پتہ ہے تو اس کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ آدمی ہمیں سے جھوٹ نہیں بولے گا، یہ آدمی غلط بیانی نہیں کرے گا، یہ منہ پہ بات کرے گا اور یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ کو فائدہ یا نقصان کی ہے. وہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی، کوئی اس میں دو رائے نہیں. تو مبشر صاحب، یہ پارٹی کی سطح پر جو غلط فیصلوں کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے، تو ہوگی تحقیقات؟ پارٹی میں کون ہے جو غلط فیصلے کروا رہا ہے؟ یہ تو اب پارٹی کی مرضی ہے نا، کور کمیٹی کی مرضی ہے کہ وہ اپنے چیئرمین کو کیا یا اپنے عہدیداروں کو کیا ریکمینڈ کرتی ہے، اور کور کمیٹی میں اب یہ مسئلہ آ جائے گا نا. اب یہ مسئلہ اگنور تو نہیں ہوگا یہاں پہ. اس کے بعد تحقیقات تو کرنی پڑے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحقیقات سطحی ہو، صرف شیر افضل مروت سے سوال ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ہم کنونس نہیں ہیں کہ ہونی چاہیے، اور ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو جائے. تو لیکن ایکچولی تو تحقیقات صرف اس وقت ہوگی جب عمران خان کہیں گے، ورنہ نہیں ہوگی. مبشر صاحب، مریم نواز کی جانب سے ایک بڑا مثالی اقدام اٹھایا گیا ہے، یقیناً آپ سے ان کی تعریف کریں گے. انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر دیا ہے کہ وہ مریض جو ایمرجنسی سچویشن میں ہیں ان کو منتقل کرنے کے لیے مریم نواز کا اپنا ہیلی کاپٹر استعمال کیا جا سکتا ہے. کیا کہیں گے سر؟ ایک تو وہ مریم نواز کا ہیلی کاپٹر نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے نا، پہلی بات، نہ وہ اس کی جیب سے پیٹرول دے رہی ہیں، نہ وہ پائلٹس کی تنخواہ دے رہی ہیں. تو امین اس کو اپنے آپ، وہ جو آپ نے اچھائی دیکھ رہی ہے نا، اس کو دیکھتے ہیں. دوسرا، آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا حکومت کا کتنا بڑا فیلئر ہے. شہباز شریف 10 سال یہاں پہ چیف منسٹر رہے ہیں. میں صرف فیملی کی بات کر رہا ہوں. نواز شریف بھی 10 سال تقریباً چیف منسٹر رہے ہیں یہاں پہ، اور فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں پنجاب میں. تو آج اگر کریٹیکل مریضوں کے لیے اگر ہیلی کاپٹر دینا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پنجاب میں قرۂ ارض میں جتنے بھی اسپتال ہیں، ڈی ایچ کیوز ہیں یا آپ کے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں، جیسے ملتان میں آپ سمجھیں نشتر اسپتال ہے یا اور ہسپتال ہیں بھاگلپور وغیرہ میں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ایمرجنسی اور کریٹیکل کیسز کو وہاں پہ ڈیل کر سکیں، اور ان پیشنٹس کو لاہور لانا پڑتا ہے. آج بھی آپ لاہور کے اسپتالوں میں جائیں گی تو آپ کو 1/3 سے زیادہ جو ہے لوگ ملیں گے جو لاہور کے باہر سے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور آپ کو کوریڈور سے بڑا رش نظر آئے گا. اس کی وجہ ہے کہ ایک پیشنٹ کے ساتھ 3 4 گھر والے بھی آ جاتے ہیں، اٹینڈنٹس بھی ہوتے ہیں، اور وہ وہیں پہ بیچارے کوئی برآمدوں میں سو رہا ہے تو کوئی کار پارک میں ادھر لڑک رہا ہے، کچھ ہے. سو بیسیکلی آپ کو چاہیے کہ آپ اس طرح کی آپٹیکل اسٹیٹمنٹس دینے کی بجائے آپ جو دور دراز کے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں اور ڈی ایچ کیوز ہیں، ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں، ان کو اتنا فعال کریں کہ وہ اپنا لوڈ جو ہے وہاں پہ ریٹین کر سکیں اور اس لوڈ کو وہیں سے وہ فیڈ آف کر سکیں، بجائے اس کے کہ جی وہ آیا جی ایکسیڈنٹ کا پیشنٹ آیا ہے کہ جی ڈی جی خان میں موٹر سائیکل سے بچہ گر گیا ہے تو اب اس کو جی جنرل اسپتال لاہور لے کے آنا ہے کیونکہ صرف یہیں پہ ہونا ہے وہ علاج. تو یہ علاج جو ہوتا ہے یہ اس کو ریپلیکیٹ کرنا پڑتا ہے، ان فیسلٹیز کو ریپلیکیٹ کرنا پڑتا ہے. اور گورنمنٹ کو اب ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کو بڑا، اور اب میرا خیال ہے کہ پنجاب میں سلمان رفیق اور خواجہ عمران وزیر آئے ہیں، اور یہ بڑی ایک ہیلتھی چینج ہے کیونکہ ان دونوں کو پتہ ہے ہیلتھ سسٹم کا، اور ان کو ڈاکٹرز کی لیمیٹیشنز کا بھی پتہ ہے، سٹاف کی بھی لیمیٹیشنز کا پتہ ہے. سو یہ امپروو کر لیں گے ان دا لانگ رن، مجھے امید ہے، ان دونوں سے کافی اسٹرانگ امید ہے. لیکن مریم نواز نے جو کیا، چلیں اگر انہوں نے دل سے کیا تو ان کی تعریف کرنی چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن میں صرف یہ بات کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ نوبت آپ کی کیوں آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ
ہم نے اتنے سالوں میں جو شریف فیملی نے حکومتیں کی ہیں پنجاب کے اندر، انہوں نے لاہور کے علاوہ ہیلتھ کیئر کا نظام کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلے میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، میں کوئی ان پہ ضربے نہیں لگا رہا، لیکن میاں نواز شریف کا علاج ہو تو وہ باہر ہونا ہوتا ہے، میاں شہباز شریف کا علاج ہو وہ باہر ہونا ہوتا ہے، حمزہ شہباز کی بیٹی کا علاج ہو تو وہ باہر ہونا ہے، امریکہ میں ہونا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ادوار حکومت میں ایک بھی ہاسپٹل ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ اس قابل علاج ہو کہ گھر والے خود وہاں پہ علاج کروا لیں. سو آئی تھنک دیر از اے سیریس پوائنٹ آف آرگیومنٹ اینڈ دے شوڈ ٹیک اٹ سیریسلی. رائٹ. مبشر صاحب، ایک اور معاملہ کچھ دن سے چل رہا تھا سوشل میڈیا پر. رائٹر ہیں معروف ادیب انور مقصود، ان کے اغوا، ان کی مار پیٹ اور تشدد کے حوالے سے کچھ خبریں سوشل میڈیا پر چل رہی تھیں. پھر آج وہ سامنے آئے ایک ویڈیو پیغام میں، انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں، یہ جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے ملک کے سپاہی بہت اچھے ہیں، کسی کے کہنے پر میں یہ ویڈیو نہیں بنا رہا، مجھے کسی نے مار پیٹ نہیں کیا. سر کیا معاملہ ہے یہ، اس کی حقیقت کیا؟ بات یہ ہے کہ انور مقصود جو ہے نا پاکستان میں ہی آپ یہ سمجھیں کہ از اے لیونگ لیجنڈ. وہ خوش نصیب لوگ ہیں کیونکہ پاکستان میں تو نارملی مرنا پڑتا ہے اپنی عزت کروانے کے لیے. مرنے کے بعد لوگ یاد کرتے ہیں وہ بہت بڑا آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا. تو انور مقصود تو ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لیجنڈ کا درجہ دے دیا اور رتبہ دے دیا. اور میرے تو وہ بڑے شفیق دوست ہیں، بڑی پیار کرتے ہیں. اور آج سے نہیں بلکہ انور صاحب سے آپ بات کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا جو پروگرام تھا اور معین اختر مرحوم کا لوز ٹاک، وہ پروگرام میں نے شروع کیا تھا اے آر وائی کے اوپر. میں اس کا پہلا یعنی اس کا میں نے ڈیزائن میں نے کیا تھا کہ یہ کیسے ہونا ہے پروگرام. تو ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، انور صاحب میری ریکویسٹ پہ اسپیشلی لاہور آ گئے تھے، میرے گھر پہ ہی ٹھہرے تھے ہمارے بچوں کے ساتھ میرے گھر میں، یا انہوں نے ہمیں پینٹنگز بھی کر کے دیں. اور ہم نے پھر ایک محفل کی دوستوں کی جس میں ادبی لوگ کافی تھے، اور تو وہ اس میں بھی شامل تھے. اور وہاں پہ لوگ ان سے پوری شام مستفید ہوتے رہے، ان کے جملہ بازی سے، ان کی باتوں سے. تو تب بھی وہ مجھے بات کرتے تھے. اور وہ دیکھیں انور صاحب ایک حساس آدمی ہے، ایک کریٹو آدمی ہے. اور جو پوئٹس ہوتے ہیں نا، یا یہ کریٹو لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کا ایک ایکسپریشن ہوتا ہے، اور اس ایکسپریشن کو ہر دور میں ہر جگہ پہ اس کو احترام کی نظر سے ہی لیا جاتا ہے. یہ بانڈ نہیں ہے، یہ مراسی نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ پڑھے لکھے انٹلیکچوئلز ہیں، اور ایسے انٹلیکچوئل صدیوں میں کوئی ایک پیدا ہوتا ہے. اور انور مقصود صاحب جو ہیں ان پہ کوئی ہاتھ کیوں اٹھائے گا؟ بہت ہی پاگل درندہ ہوگا، وہ بہت ہی انکوت قسم کا آدمی ہوگا. اور ابھی اس ملک میں الحمدللہ ایسے لوگ نہیں ہیں تو ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے والے. بٹ یہ تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں ان کو غلط خبریں دے دے کے، سمپتیز لے لے کے، آج میں نے ایک ٹویٹ کی ہے، میں نے اسے 5-6 ویڈیوز کو ٹیگ کیا جو پچھلے 1 مہینے میں انہوں نے کی کہ جناب یہ ہو جائے گا 11 اب 5 دن میں عمران خان رہا ہو جائے گا، تو اب فلاں ہو گیا. تو کوئی آرمی چیف کے حوالے سے، کوئی چیف جسٹس کے حوالے سے، یہ جو دھماکہ خیز خبریں باہر بیٹھ کے آپ وہ خبریں کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ 5 لاکھ دیکھ رہے ہیں اس کو ویو، 10 لاکھ دیکھ رہے ہیں تو اس سے ڈالر بن رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو بیوقوف بنا کے کچھ وی لاگرز ڈالرز بنا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی والے جو اس کو واٹس ایپ پہ آگے شروع ہو جاتے ہیں. سو آئی تھنک کہ اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے اب ان کو ڈسکوری بھی ہوگی کہ یار یہ ہم لوگ بیوقوف بن رہے ہیں، ہم اعلی کار بن رہے ہیں جھوٹ بولنے والوں کا. تو انور مقصود صاحب نے اب خود اس کی تردید کر دی ہے، تو اس سے مزید کو بات کرنا ہی بیکار ہے. I mean, میں تو دل سے سمجھتا ہوں. اچھا ویسے انور مقصود صاحب کی ایک اور میں آپ کو بات کروں، یہ ایک عجیب سا فینومنا ہے کہ انور مقصود تو ایک شخص ہے نا، لیکن اس خاندان کا ہر شخص انٹلیکچوئل ہے. اس خاندان میں کوئی بندہ ہے ہی نہیں جو انٹلیکچوئل نہ ہو. اور اگر پاکستان میں کسی کو فرسٹ فیملی آف پاکستان کا ٹائٹل ملنا چاہیے نا، تو میرا خیال میں انور بھائی کی فیملی کو ملنا چاہیے. جتنے بڑے بڑے نام انہوں نے دیے 3 جنریشنز میں، 4 میں، اور پھر یہ ہجرت کر کے آئے تھے پاکستان. یہ جینون پاکستانی لوگ ہیں، مہاجر ہونے کے باوجود انہوں نے پاکستان کو اپنایا. تو آپ ان کے متعلق بات کرنے سے پہلے سوچ تو لیں
کہ آپ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں؟ تو مبشر صاحب یہ بیسیکلی ایجنڈا کیا تھا پھر یہ جھوٹی افواہ پھیلا کر کیا حاصل کرنا تھا؟ پاکستان کو بدنام کرو، اور کیا ایجنڈا ہونا؟ بہت شکریہ مبشر صاحب آپ کی قیمتی وقت اور آپ کی قیمتی تجزیے کا۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ نے کے بعد۔